हेलो जी लगाए। हाँ लग गया। बोलिए बोलिए। हाँ जमील साहब आए गए क्या लाइन पे? हेलो चालू। हाँ जमील बोल रहे हैं इधर। जमील। अच्छा जमील साहब आ गए हैं ना? जी जी। अच्छा जमील साहब हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे उस दिन? आपको बराबर बात नहीं कर पाया क्योंकि बारिश भी आ रही थी और रात ज्यादा हो चुका था। आप बात कीजिए इत्मीनान से, क्योंकि बीच में भी दूसरे भी बोल रहे थे और आप जो है उनको ही टारगेट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि बात जो है बेकार बातें हो रही है, मैंने कट कर दिया था। तो आज बात कीजिए, आपको अहले सुन्नत बरेलवियों से क्या एतराज़ हैं, क्या इख्तिलाफ हैं? आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, फिर मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। ठीक है, बोलिए जमील साहब। तो मेरा सवाल ये है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन। आप आलिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझ लो छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ। जी, आप क्या काम करते हैं? मतलब ये मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। कौन सी गाड़ी? ये अपने ओला उबर गाड़ी, यानी लगेज गाड़ी है कि बस है कि कार है? एक्शन हुंडई का है। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, सरकारी? कोई सरकारी ड्राइवर नहीं ना? नहीं सरकारी नहीं, प्राइवेट अपना खुद का। अच्छा अच्छा, बम्बई में रहते हैं आप? जी। अच्छा ठीक है, बोलिए। पर्सनल बातें हो गई, आप जो है मसले दीनी उमूर पे आ जाएं। जी हाँ, तो दीनी उम्र पे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे हाँ। वो भूतों को पुकारते थे या जो इंसान थे उनको, यानी अंबिया उलिया को पुकारते थे, इस बिना पर उनको मुशरिक कहा गया। अच्छा पत्थर को पुकारते थे या अंबिया उलिया को? अच्छा, मुशरिकीन मक्का जो बुतों को पुकारते थे, उन बुतों का नाम भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। उनका नाम भी है अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा। यानी इन तीन बुतों का नाम इन आयतों में सूरह अन-नज्म में अल्लाह ताला बयान फरमाया। लात, उज़्ज़ा और नाम, इनका नाम बोल रहा हूँ, नाम है मुशरिक। इंसान थे कि कौन थे, नेक लोग थे कि क्या? इनके बारे में कोई भी सराहतन शरीयत में मौजूद नहीं है। इस्लाम मौलाना साहब, हाँ बुखारी में हदीस है कि लात जो है ना वो हाजियों को सब्जी पिलाता रहता। हाँ हाँ, बुखारी में हदीस है। हाँ नजम की आयत के तहत किताब हाँ तफसीर में बुखारी में आप उठाएंगे। जी 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 किताब तफसीर हाँ नजम की आयत के तहत उठाएंगे हाँ तो उसी में ये मिलेगा कि लात जो था वो हाँ सब्जी पिलाता था हाजियों को। हाँ हाँ, और जितने बुत थे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा, मरियम अलैहिस्सलाम, हाँ। इन लोगों का बुत रखा हुआ था काबा में। नहीं, ईसाई तो नहीं थे। काबा मक्का, मुशरिकीन मक्का जो है ईसाई नहीं थे। सुनिए बात मुकम्मल। अब आपकी बात सुना मैंने, मैं बता रहा हूँ। काबे के अंदर 300, आप बुखारी शरीफ की हदीस बताए, मैं आपको पूरी बात मुकम्मल बता रहा हूँ, सुनिए। मुशरिकीन मक्का 360 बुतों की पूजा करते थे। उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी बुत रखी हुई थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी बुत थी, और लात, उज़्ज़ा, मनात, ये तीन बड़े बड़े बुत थे, और हुबल थे। हुबल भी बुत का नाम था, और भी बहुत सारे परिंदों की शक्ल में। सुनिए, हाबिल जो आदम अलैहिस्सलाम के लड़के थे उनके हाँ नाम पर हुबल रखा गया। नहीं, हाबिल से हुबल, इसमें बहुत इख्तलाफ हैं। इसमें कोई बात, इसलिए तो मैं बोला इसमें कोई खास इसके बारे में फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं, उसमें कोई ज़रूरी बातें नहीं है कि ये लात, उज़्ज़ा, मनात, इनकी कोई तारीख, इनके पूरी तारीख महफूज है, ऐसा नहीं है। बाकी हमारा कहना, बुखारी मुस्लिम में ये सब अंबियाओं को ही पुकारते थे। सब अंबिया नहीं थे, कुछ नेक, हाँ नेक लोग, बाज नेकी जो है, कुफ्फार भी बहुत सारे नेकियां करते हैं। हाँ, कुफ्फार भी, जैसे आज कोई काफिर जो है रेलवे स्टेशन में पानी का पियाव लगा दिया,
کوئی راستہ خراب ہے، کوئی راستہ کا نرمان کر دیا، راستے کے پاس بیٹھنے چھائے کے سایہ دار جھاڑ لگا دیا، جھاڑ کے نیچے کوئی بیٹھنے کا، لوگوں کو بیٹھ کر آرام کرنے کا مسافر خانہ بنا دیا، تو کافر بھی کرتے ہیں۔ تو نیک کام کرنے سے کوئی نیک انسان متقی پرہیزگار اللہ والا نہیں ہوتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چھتو پلایا تو وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ کے ولی ہو گیا۔ تو کفار مکہ جو ہے اپنی طرف سے جو معبود انہوں نے بنایا، معبود بنایا، ہاں معبود، سنو ایک معبود بنایا کہ نہیں بنایا بات جی سورہ نوح کی آیت کے تحت سورہ نوح میں یاغوث نصر ود سوا یہ 5 جو ولی اللہ تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے سورہ نوح میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے تحت حدیث لے کر آئے کہ اسماء اور رجال صالحین من قوم نوح، چند نیک لوگوں کے نام ہیں جو قوم نوح میں تھے۔ قلم محلہ کا جب یہ مر گئے اور شیطان والا قومی تو شیطان ان کے قوم والوں کے پاس آیا ان کو گمراہ۔ اچھا جی جمیل صاحب، آپ کفار مکہ کے بارے میں بولتے بولتے نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف چلے گئے۔ آپ کفار مکہ پر ہی بات کریں، نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم نوح کے جو 5 بت تھے، قوم نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ان کے بعد سے جو پوجنے لگے جی، تو سارے قبیلوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ یاغوث فلاں قبیلے کا تھا، یاغوث فلاں، نصر فلاں، اور ہاں میں نے پڑھا، میں نے وہ پڑھا، ہر قبیلے کا، ہر قبیلہ والے نے اسماء اور رجال صالحین چند نیک لوگوں کے نام ہیں من قوم نوح جو قوم نوح میں سے تھے۔ حالات جب یہ مر گئے اور شیطان علاقوں میں تو شیطان ان کے قوم والوں کے پاس آیا اور ان کو جو چال بازی سکھایا کہ ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، تو پھر بت پرستی اور آگے بڑھ گئی۔ ہاں پہلے تصویر بنائے اور تصویر لٹکائے، بعد میں ان کی مورتیاں بنی۔ جو بت ہے آج کے جو بت ہے، یہ تو سائیں بابا ہوئے، رام لکشمن ہوئے، شنکر جی ہوئے، یہ پتھر تھے یا آدمی تھے؟ پہلے ابھی تو پتھر کے شکل میں ہے، پہلے یہ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ یہ ان کے بارے میں بھی کوئی بھی ان کے بات نہیں بول سکتے، یہ بناوٹی ان کا جو ہے نا کالپنک ہے۔ بابا گرو نانک دیو یہ سب تو بول سکتے ہیں انسان تھے، سائی بابا بھی تھے، گرو نانک بھی انسان تھے، پتھر بنا کر پوج رہے تھے۔ ہاں تو نیک لوگوں کو ہی پکارتے تھے اور گمراہ ہوئے۔ آپ ایک بار پکارنے کی بات کرتے ہو، سنو، ایک بار پکارنے کی بات کرتے ہو، ایک بار پوجنے کی بات کرتے ہو، دونوں آپ کے نزدیک ایک ہیں؟ ہاں پکارنا ہی عبادت ہے نا، پکارنا بھی عبادت پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو آپ ابھی کسی کو آپ پکارتے ہو تو آپ جو ہے ماں کو پکارتے ہو، ابا کو پکارتے ہو، تو آپ مطلقاً پکارنے کو عبادت کہہ رہے ہو، تو پھر ماں کو باپ کو پکارتے نہیں آپ؟ مطلقاً میں نہیں کہہ رہا، بات کے تحت اگر پکاریں گے دنیاوی حساب سے یہ الگ ہو جائے گا۔ اور اگر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی، ہزاروں میل، وہاں اسباب تھا، مدد کے لیے پکارا تھا، مدد کرنے کے لیے پکارا تھا، نہیں مدد نہیں کرنے کے لیے اسباب تو تھا نہیں۔ اب مدد کی بات بیچ میں پھر لا رہے ہو۔ ابھی جو آپ نے کہا پکارنا، پھر بعد میں کہا کہ اسباب کے تحت پکارنا، اور بعد میں کہا کہ مدد کے لیے، پھر بات بڑھاتے کیوں جا رہے ہو؟ ایک بات پہ قائم رہو، جب آپ بغیر اسباب کے پکارنا آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، غیر شرعی ہے اور شرک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر واسطہ سے پکارا۔ کمزور ہے اس حدیث، یہ راوی کہیں کمزور نہیں ہے، یہ کہیں بھی راوی کمزور نہیں ہے۔ آپ جو ہے بالکل یہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے نا، فوراً اپنی طرف سے آپ کہہ دیتے ہو۔ کون سی کتاب میں کون سے راوی اس کے اندر نے کہا کہ یہ راوی کمزور ہے؟ ہاں زبیر علی زئی صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی۔ زبیر علی زئی کیا نبی ہے یا صحابی ہے یا ولی ہے یا صحابی ہے، فرشتے ہیں، کیا ہے؟ ایک تحقیقی مجتہد ہے، کوئی مستحق مانتے ہیں اس کو، تو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے۔ آپ جو ہے آپ ماننے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ ہم لوگ کہاں مانتے ہیں؟ ہم لوگ تو بدعتی امام المشرکین مانتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے گھر کا پیش کرو گے تو ہم کیوں مانیں گے؟ بولیے، جب قرآن حدیث کے اوپر آپ کی گھر کی بات قرآن حدیث کے اوپر ہو گیا، تو زبیر علی زئی بولا کہ یہ پہلے کے سارے محدثین کو چھوڑ کر اس زمانے کا زبیر علی زئی کو آپ لے لیے، آپ بولے تقلید آپ نہیں کرتے،
آپ تقلید نہیں کرتے. تقلید کرنے پر شرک کا فتویٰ لگاتے بلا دلیل بغیر دلیل کے. زبیر علی جائی کہہ دیا, آپ نے مان لیا. کتنے بڑے مقلد ہیں آپ. پھر تقلید پر آپ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. یہ بہت غلط بات ہے بھائی, بالکل غلط بات ہے. اور یہ حدیث بالکل مسلمہ متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث ہے. زبیر علی جائی بھی نہیں بولا, آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو. آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. حضرت عمر پہلے آپ نے کیا کہا, بغیر واسطہ سے پکارنا یہ غلط ہے. اب دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, کفار مکہ میں اور ہمارے میں جو فرق آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے کفار مکہ بھی وہی تھے, معاذ اللہ ہم بھی وہی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا بالکل نہیں ہے. کفار مکہ میں اور ہمارے میں جو فرق ہے وہ بتا رہا ہوں, آپ 2 منٹ خاموشی سے سنیے. سن رہے ہیں جناب جمیل صاحب؟ جمیل صاحب ہاں بولیے. ہاں, کفار مکہ ایک تو جو اپنی طرف سے انہوں نے بنایا تھا, اللہ کا مقرب تھے نہیں, لیکن انہوں نے خود ساختہ. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مقرب نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. لات عزا منات حبل جو کچھ زیادہ تر لوگ ان کے جو 360 ہیں, 360 نہیں, اکثریت جو اکثر الاکثر فی حکم الکل, اکثر کا حکم جو ہے کل کا حکم اکثر پر لاگو ہوتا ہے, اکثر پر کل کا حکم لاگو ہوتا ہے. 360 بتوں میں آپ صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, باقی کا کوئی گارنٹی نہیں. باقی کا کون تھے اپنے من گھڑت بنا لیا انہوں نے. بخاری کی حدیث جو پیش کر رہے ہو نا, وہ صرف چھتو پلانے کے والے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایمان والے تھے, ولی تھے, نبی تھے, ایسا نہیں کہا گیا, ایسا ہرگز نہیں کہا گیا. ہاں نیکی, میں بولا نا کافر بھی نیکی کرتا ہے, تو وہ اگر کوئی کافر, ایک تو اس کے اندر آصف نام کا بت تھا جو صفا کے پہاڑی پر تھا, اور نائلہ نام کا جو بت تھا وہ ماروا کے پہاڑی پر تھا, اور لوگ اس کا طواف کرتے تھے. ان دونوں کے کارنامہ کیا ہے معلوم؟ ان دونوں کے کارنامہ, دونوں کعبے کے اندر زنا کیے تھے. دونوں کعبے کے اندر زنا کیے تھے. زنا کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے پتھر ہو گئے, اور وہ پتھر کو دیکھ کر لوگ سمجھے یہ بھی بت ہے اور یہ مورتی ہے, ہمارا دیوتا ہے, تو پوجا شروع کر دیا. تو یہ صرف کفار مکہ نیک لوگوں کا ہی پوجا کرتے تھے ایسا نہیں ہے. وہ بدکار لوگوں کو بھی وہ اپنے بدعقیدگی گمراہی کی وجہ سے, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بدکار لوگوں کو بھی پوجا کرتے تھے. آپ کفار مکہ کے بارے میں, کفار مکہ خود سے اللہ کی طرف سے ان کو مقرب نہیں بنایا گیا, خود سے اپنی طرف سے مقرب بنا کر جس کو مرضی مانا, جس کو مرضی چھوڑ دیا. ایسا ان کی مرضی منمانی کے مالک تھے وہ. دوسری بات یہ ہے, کفار مکہ نے ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا, واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھتے تھے, معبود بنا لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو معطل جانا. معطل مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھک چکا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت بتوں کو دے دیا ہے. اب بت اللہ کے اجازت کے بغیر بھی کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. یہ کفار مکہ کا ہے. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہے. ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ والوں کو اللہ اختیار دیا ہے, لیکن اللہ والوں کی اختیار اللہ کے تابع ہیں. اللہ جب چاہے ان کو اختیار پر فائز رکھ سکتا ہے, جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کے اختیار اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ کرتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. سمجھے؟ وہ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ معطل ہو چکے ہیں, اللہ تھک چکے ہیں. آپ جو ہے ان کے بتوں, ہاں وہ کہتے تھے اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ہاں وہ کہتے تھے قرآن میں ہے عبادت کرتے ہیں, وہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ہاں, تو اللہ نے جب ان کو سفارشی, وہ اپنی طرف سے کہنے کی وجہ سے, دیکھو آپ میری بات سنو, سفارشی کے پاس کچھ رہتا ہے, جیسا کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں تم کو دلوانے کسی کا چلا کے بھیا دے دو اس کو. میرے پاس آپ یہ دے دو اس کو. آپ سنیے جناب, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب سفارشی بنایا نہیں تھا, انہوں نے خود سے بنا لیا.
آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی سفارش کریں گے اور نبی سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، تو ہم سفارشی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کے کہنے سے سمجھتے ہیں، اور کفار مکہ جو سفارشی سمجھتے تھے وہ اپنی من گھڑت اپنے من مانی سے سمجھتے تھے، اپنی خواہشات کی وجہ سے سمجھتے تھے۔ مولانا جلال الدین صاحب، ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مکہ میں جو بت تھے، میں بخاری کتاب الحج تم کو یہ بتا دے رہا ہوں۔ آپ تو کیا کہہ رہے ہیں، میں کتنے بار جواب دیا اس کا، بار بار ایک ہی بات دہرائے نا، دوسری بات کرے آپ کا جب جواب آپ کا دلیل ثابت نہیں ہو رہا ہے، آپ کا دلیل، اور میں بات مکمل کر رہا ہوں، سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم اور مریم علیہ السلام کی تصویریں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہوا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں پر تصویریں ہوں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت ہے، وہ بھی پاکا ہاتھ پھینکے یعنی ہاتھ میں کچھ پاکا وغیرہ دیے ہوئے تھے وہ لوگ۔ ہاں تو اپنی من مانی اب دیکھیے دوسری حدیث سن لو، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو آپ اندر داخل نہ ہوئے اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھی تو ہاتھوں میں تیر پاسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر بربادی لائے، واللہ ان حضرات نے کبھی پانچے نہیں کھیلے، یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کبھی پانچے وغیرہ نہیں کھیلتے تھے، لیکن ہاتھ میں پکڑا تھا۔ بات آپ جو ہے بہت لمبی آپ جو ہے غیر ضروری بات کر رہے ہیں۔ ضروری بات ہے جس پہ ہمارا آپ کا بحث ہے اس موضوع پہ بات کرے، موضوع سے ہٹ کر بات نہ کرے۔ ہمارا کہنا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے میں کہہ رہا ہوں، سنیے بات، آپ میری بات سنیے، آپ کی پوری حدیث میں نے سنا، آپ نے بیان کیا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنایا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ صرف سفارشی سمجھتے تو ان کا شرک نہیں ہوتا، ان کا مورتی بنا کر پوجا کرنا اور مطلقاً ابراہیم علیہ السلام کو معبود ماننا، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرنا، عبادت کے لائق ماننا ان کا کفر تھا، ان کا شرک تھا۔ اور الحمدللہ ہم کہتے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، عبادت کا کوئی لائق نہیں اللہ کے سوا، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عبادت کے لائق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے لائق نہیں، نبی بھی عبادت کے لائق نہیں، ولی بھی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں وہ سفارشی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو سفارشی قرار دیا، نبی بھی سفارش کریں گے، ولی بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، حاجی سفارش کریں گے، تو ان کی سفارش ہم مانتے ہیں، تو نبی کے کہنے سے مانتے ہیں، اور وہ نبی کے کہنے سے نہیں بلکہ نبی کے خلاف مانتے تھے، تو ان کا اور ہمارا زمین آسمان کا فرق ہوا۔ اور باقی یہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ کفار مکہ نبی ولی کو سفارشی ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سفارشی ماننے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے۔ سورہ صاد 23واں پارہ، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس۔ اور آگے ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایک خدا ہم کو کیا فائدہ ہوگا، ایک خدا کے ماننے سے، اتنے خداؤں کے بدلے میں ایک خدا کو ماننے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کفار مکہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ہزاروں خداؤں کو ماننے کا ان کو شوق تھا، اور ہزاروں خداؤں کو ماننے کا وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، اس وجہ سے کفار مکہ مشرک ہوئے۔ اور ہمارا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ ہزاروں خدا ہے، 2 خدا ہے، 3 خدا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ آپ بلا وجہ ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اتنی محبت ہے کفار مکہ کی، آپ ان کی توحید جو ہے ثابت کرنے کی، اور ہم کو بلا وجہ ان کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ عربی میں الہ اس کو کہتے ہیں اس کی عبادت کی جائے۔ ہاں عبادت ہم کرتے نہیں، ہم بار بار کہہ رہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم بتاتے ہیں نا کہ الہ اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ہاں یہ بتاؤ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟
दुआ बेशक इबादत है ना। और तुम जाके औलिया अल्लाह से कहते हो कि आप हमारी हालत पूरी कर दो, आप तो ये दुआ नहीं होता है, दुआ नहीं होता। ये दुआ किसे कहते हैं? सुनिए, ये रिक्वेस्ट नहीं, नहीं, रिक्वेस्ट को दुआ नहीं कहते आप। दुआ, यही तो गलतफहमी है आपकी। जैसा सुनिए, अब मैं इसका आपको समझा देता हूँ। आपको सुनिए, आपको कहते हो कि अल्लाह के वली आप हमारी मदद करिए, आप हमारे ये बना दीजिए, आप हमारे मदद कीजिए। आप ये दुआ नहीं होते, ये दुआ नहीं होता। दुआ किसे कहते हैं? आप सुनिए, जिसके हाथ लगाया जाए, जिससे उम्मीद रखा जाए, जिससे नफा नुकसान का उम्मीद रखा जाए, वही दुआ बनता है। रखना नहीं, दुआ का मतलब गुजारिश करना, रखना नहीं। आप सुनिए, बात ये है, गुजारिश, आप बात सुनिए, आपकी बात देखिए, बात मुकम्मल करके खामोश हो जाइए। ज्यादा लंबी बात करने के बजाय ना, खैरुल कलामी मा कल्ला व मा दल्ला, बेहतरीन कलाम है कि मुख्तसर हो, जामे हो, दलील के साथ हो। आप जो बेहतरीन कलाम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत लंबी आप जब सवाल करें, मुझे सवाल समझ में आई तो और ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको। दुआ किसे कहते हैं? और जो हम कर रहे हैं, अल्लाह वालों के साथ हम जो मामला करते हैं, अल्लाह वालों को हम पुकारते हैं, वो दुआ क्यों नहीं है? हम आपको मिसाल से समझाते हैं। अभी देखिए, तारीफ, हम्द, हम्द का मतलब क्या है? तारीफ, समझे जमील साहब? हेलो, हम्द तारीफ है। जब अल्लाह के शान में तारीफ होगी तब उसको, उस लफ्ज को कहा जाएगा हम्द। लेकिन जब नबी की तारीफ होगी तो उसको कहा जाएगा नात। और जब किसी दूसरे गैर नबी की तारीफ होगी, कोई आम इंसान की, कोई वली की तारीफ होगी, सहाबा की तारीफ होगी, तो उसको कहा जाएगा मनकबत। तो तारीफ के 3 लफ्ज हैं। तारीफ तीनों तारीफ है, लेकिन तीनों अल्फाज उसके शख्सियत के साथ तो अलग अल्फाज से इस्तेमाल होगा तारीफ का लफ्ज। तो इसी तरह जब अल्लाह को पुकारेंगे तो उसको कहा जाएगा दुआ, और जब गैरुल्लाह को पुकारा जाएगा उसका होगा इस्तिगासा, इस्तिआनत। इस्तिगासा गैरुल्लाह को पुकारने को कहते हैं, और अल्लाह को पुकारने को दुआ कहते हैं। आप जो है जबरदस्ती वली को पुकारने को भी दुआ कह रहे हैं, फरिश्तों को पुकारने को भी दुआ कह रहे हैं, आप वास्ता से पुकारने को भी दुआ कह रहे हैं, बिला वास्ता को पुकारने को दुआ कह रहे हैं। हर पुकारना दुआ नहीं है, वरना आप अपने माँ को पुकार रहे हैं तो दुआ है क्या? माँ को पुकारना नहीं, पुकारना दुआ नहीं है। अल्लाह को पुकारना दुआ है, हर पुकारना दुआ नहीं है। जैसा तारीफ हम्द है, अल्लाह को पुकारने को, अल्लाह की तारीफ करने को हम्द है। नबी की तारीफ करने को हम्द नहीं कहते, नबी की तारीफ करने को नात कहते हैं। आपने सुना है, सुनी सुनाई बातें मत बयान करो, आप तहकीक करके बयान करो। आप मुहक्किक अपने को कहलाते हो, आप अपने को अहले हदीस कहलाते हो, तो आप तहकीक करके बयान करो। हाँ, आप जुबैर अली जाई की तहकीक पर आप इक्तिफा करते हो, जुबैर अली जाई की तहकीक की तकलीद करते हो, और मुकल्लिद होने का सिर्फ हम पर इल्जाम लगाते हो। तकलीद तो जरूरत है, इसलिए हम तकलीद करते हैं, हम शान से तकलीद करते हैं, अल्लाह वालों की करते हैं। आप हर मुल्ला की करते हैं, लेकिन इल्जाम हम पर लगाते हैं तकलीद का। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, हाँ, बंदे हैं तुम्हारी तरह। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पैदा नहीं कर सकते, पैदा किए गए हैं। हाँ, उस दिन भी आपने ये आयत पेश किया, मक्खी भी बना नहीं सकते, लेकिन मैंने कुरान से आपको बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहायति तैरी फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं मट्टी का परिंदा बनाता हूँ और उसके अंदर फूंकता हूँ तो परिंदा उड़ के चला जाता है। तो मक्खी बनाना तो ये छोटी बात है, मक्खी बनाना। अल्लाह वाले मक्खी क्यों बनाएंगे? मक्खी से लोग परेशान हैं। अल्लाह वाले शान जाहिर करेंगे, शानदार चीज बनाएंगे, शानदार चीज बनाएंगे। तो अल्लाह वाले शानदार चीज बनाते कुरान से साबित है। तो आप जो आयत में बयान कर रहे हैं ना, मक्खी भी नहीं बना सकते, वो बुत मुराद है, वो अल्लाह वाले मुराद नहीं है। हाँ, तो मोजेजा से आबादी फरमाते हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजेजा था, अंधे को सफेद दाग वाले को बिना। हाँ, तो अल्लाह वाले मोजेजा से अकीदा नहीं बन सकता।
یہ اللہ کے حکم سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ولی؟ شروع میں تو ہم نے بتا دیا، شروع میں ہم بتا دیے کہ اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کی اذن سے کرتے ہیں. اللہ والے اللہ کا محتاج ہیں، لیکن اللہ والے شان ظاہر کرتے ہیں اپنا، اور اللہ والوں کی شان ظاہر ہوتا ہے بول کر ہم عقیدہ رکھتے ہیں. تو معجزہ سے عقیدہ نہیں بن سکتا. آپ ہاں آپ جواب دیں، معجزہ سے عقیدہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ خود پیدا مطلب پیدا کرتی ہے خود تو بتائے نا، فیکون طیرم باذن اللہ، اللہ کی اذن سے. تو معزون اللہ والے معزون باللہ ہے، اللہ والے اللہ کی طرف سے اجازت رکھتا ہے. اللہ والے جو بھی قدرت دکھاتے ہیں دکھا سکتے ہیں، اللہ اجازت دے رکھے ہیں ان کو. یہ غلط بات ہے. غلط بات ہے یعنی قرآن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ پرندے بناتے ہیں، تو اس پر عقیدہ نہیں رکھ سکتے. کہنا دے رسول کسی رسول کو اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی نشانی ہے بغیر حکم خدا کے. تو بغیر حکم خدا کیسے ہم مان رہے؟ تھوڑی مان رہے بغیر حکم خدا. خدا کے حکم سے ہم مان رہے. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، فل مدبرات امرا، تدبیر کرنے والے ہستیوں کے قسم. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تدبیر کرنے والے ہستیاں، یعنی یہاں واحد سگا نہیں. تدبیر سارا تدبیر اگر اللہ کے ہیں، سارا تدبیر اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا. تو مدبرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدبرات امرن نا. ہاں، امرن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کی امر کی تدبیر کرتا ہے. اللہ حکم دے دیا، وہ حکم کو لاگو کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، اللہ کی نیک ہستیاں کرتے ہیں. تو نیک ہستیاں تدبیر کرنے والے ہوئے نا. جب مدبرات اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جب بول رہا ہوں کہ آمرن جب کہا اللہ نے کہ میں نے جب حکم دیا تھا جو تدبیر کیا، تو اللہ کے حکم سے ہوئے نا. اللہ کے حکم سے سب مدبرات ہوئے. اب مدبرات مان ہی نہیں رہے ہو، آپ کہہ رہے مدبرات ہو ہی نہیں سکتا. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم کب کہا اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ آپ جہاں بار بار وہی بات دوہرا رہے ہیں. شروع میں ہمیں جواب دے چکا ہوں. دیکھیے سامعین اکرام، شروع میں جواب دے چکا ہوں. اللہ والے جو کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معجزات عقیدہ نہیں بن سکتا. یہ کہہ رہے ہیں معجزات عقیدہ نہیں بن سکتا نا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ معجزہ عقیدہ نہیں بن سکتا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنا پر وہ بھی کیا. ہاں، تو معجزہ قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیے، یہ دبی زبان سے پہلے اقرار کر چکا ہے. دبی زبان سے اقرار کر چکا ہے معجزہ عقیدہ نہیں بن سکتا. آپ جو ہے قرآن خود معجزہ ہے. قرآن معجزہ عقیدہ نہیں بن سکتا. پھر قرآن تمہارا عقیدہ نہیں. قرآن سب سے بڑا معجزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے حضور کا قرآن کان خلقہ القرآن، کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ نبی کا خلق، نبی کا پورے اخلاق زندگی ہی معجزہ ہے، اور پورا قرآن ہی نبی کا معجزہ ہے. ہاں، آپ دیکھیے، آپ وہ دوسرے موضوع پہ جا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ قرآن عقیدہ تم کہہ رہے ہو معجزہ عقیدہ نہیں بن سکتا. آپ دیکھیے جمیل صاحب پھنس گئے ہیں. آپ جو ہے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. ہم کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں. تم کافر ہو تو ہم کافر بتاتے ہیں. کافر بنانا کسے کہتے ہیں جمیل صاحب؟ کافر بنانا یہ ہوتا ہے کہ جمیل صاحب آپ کفر کرو بول کے بولنا، تب کافر بنانا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کافر بن جاؤ، ہم کہتے فلانا کافر ہے، نشاندہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب بنانا نہیں ہوا، بتانا ہوا. الٹا کیوں بولتے ہو؟ اور آپ نے جو دعویٰ کیا، آپ کے دعوے کے مطابق آپ قرآن کے منکر ہوئے، کیونکہ عقیدہ نہیں بن سکتا. آپ کے نزدیک معجزہ عقیدہ نہیں بن سکتا. اور حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. پھر قرآن آپ کا عقیدہ ہی نہیں رہا. قرآن کے مطابق قرآن آپ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کیا کیسی بات کرتے ہو یار؟ آپ جو ہے سنیوں کے نفرت میں، سنیوں کے دشمن میں آپ کہاں تک گرو گے؟ کتنا گمراہی کے دلدل میں پھنسو گے یار. توبہ کرو، ابھی وقت ہے. آگے میں کچھ بھی بولوں گا، کچھ کو نہیں رہے گا. تو آپ بولیے. سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ڈیمانڈ کیا اللہ کے رسول سے کہ تم ہمارے لیے باغ لے آؤ، تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 کہ جب تم میرے لیے باغ لے آؤ، تم میرے لیے یہ لے آؤ، تم میرے لیے آسمان سے کتاب لے آؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
दिल में ख्याल पैदा हो कि अगर अल्लाह ताला इनकी ये बातें पूरी कर देता तो इसमें क्या हल थी। तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जानते क्या, वही इंसान कब्र आए तुम याद हूँ, अगर उनका मुंह फेरना तुम पर साथ गुजरता है, कहीं सदा आता अंता तो कभी नफ्स से, तो अगर तुमसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो और सुल्लमन फिस समा, या आसमान में कोई। हाँ, तो आप जो कह रहे हो वो भी गलत, आप गलत कह रहे हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हरगिज नहीं सोचा कि ये दे वो दे तो इसमें क्या बुराई है, ऐसा हरगिज नहीं सोचे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि इनके सारे मुतालबात पूरा करने के बाद अगर ईमान नहीं लाएगा, तो मुतालबा पूरा होने के बाद ईमान अगर नहीं लाएगा तो अल्लाह। हाँ जमील साहब, आप सुनिए, ये जो तफसीरुल जलालाइन, तफसीर कबीर और तफसीर मदारिक, ये तीनों तफासिर में, अब बहुत सारे तफासिर में हैं इस आयत का जो शान नुज़ुल, आपने जो आयत तिलावत किया उसके शान नुज़ुल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुफ्फार मक्का के मुतालबा पूरा करते हुए मक्का के पहाड़ों को हटा देते, मक्का हरा भरा बाग जैसा हो जाता, और उसके बाद भी ईमान नहीं लाना था अबू जहल अबू लहब को, तो उसके बाद अल्लाह का अजाब ऐसा अजाब आता जैसा कौम नूह और कौम समूद का अजाब आया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आयतें देखने के बाद, निशानियां देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया, तब अल्लाह का अजाब आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि मेरी उम्मत पर अजाब आ जाए, इसलिए उनको मोहलत देते कि आज ईमान नहीं लाए तो कोई बात नहीं, आइंदा ये ईमान लाए, मक्का शहर के दूसरे लोग ईमान लाए और थोड़ी देर छूट दिया जाए। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुतालबा पूरा नहीं किया। हाँ, क्योंकि मुतालबा उनका पूरा करते, मक्का के पहाड़ों को हटा देते, वो भी हटा सकते हैं, और फरिश्तों को नाजिल करो बोलकर उनका मुतालबा था, फरिश्तों को सामने हाजिर करो, फरिश्ते उतरे तुम्हारे साथ में आकर, फरिश्ते आकर गवाही दे कि तुम अल्लाह के नबी हो। हाँ में नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हाँ लिखा है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो बोले हम तुम पर हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक तुम हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा न बहा दो। हाँ हाँ, यही सब चीजें मैं वही उसका तफसीर मैंने बयान कर दिया, वो मैंने उनके साथ हमारा कोई तजाद नहीं है। नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब जो लिखे हैं, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, उससे मेरा कोई तारुज नहीं है। मैंने जो पेश किया वो भी वही है आप जो बयान कर रहे हो। जब उनका चश्मा भी जारी कर देता मक्का वाले, वही आयत की मैं तफसीर बताया मैंने, आप जो कह रहे हो वो नहीं है, बल्कि मैं जो बयान कर रहा वही है। मेरी बात पूरी है तो तुम बड़बड़ करो। वो बोले कि हम तुम पर हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक तुम हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा न बहा दो, या तुम हमारे खजूर और अंगूर के बाग है, और फिर हम तुम पर उसके अंदर 32,000 नहरों रवा कर दो, और या तुम हम पर आसमान गिरा दो जैसा कि कहा है, तुमने कहा है। तो फिर उसके बाद में अल्लाह और फरिश्तों को जामिन ले आओ, और या हमारे लिए तलाई घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी ईमान न लाएंगे जब तक कि तुम हम पर एक किताब न उतार लाओ जो हम पढ़ें। तुम फरमाओ अल्लाह पाक है, मैं नहीं मगर एक आदमी, यानी नहीं फरमाए वही कान कब्र मेरा जो, अगर तुम पर इनका मुंह फेरना सांप गुजर रहा है, बुरा लग रहा है, फैन इस्तेका था, तो अगर तो तुमसे हो सके तो अनकब तक नक्कन फिलहाल से तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो, और सुल्लमन की समा, या आसमान में कोई जीना फटाफियां दे आया तुम फिल्लिया उनके लिए कोई निशान जो डिमांड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सिर्फ नहीं हो मगर एक बशर। ये ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं हूँ मगर बशर। हाँ, मैं कुछ डिमांड नहीं तुम्हारी कर सकता पूरी। हाँ, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, फरमाओ अल्लाह पाक है, यानी तुम्हारी डिमांड तुम्हारे तो इतना नबी को इतना मजबूर क्यों बता रहे हो? अल्लाह ने तो इतना मजबूर नहीं बताया। अल्लाह ने तो नबी को ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, अल्लाह ताला ने ऐसी खताब से नवाजा है नबी को, और तुम सिर्फ इतना मजबूर बता रहे हो। नबी कुछ नहीं कर सकता, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे मुल्ला हर चीज कर सकता है, और तुम जिसको मानते हो,
تم جن کو مانتے ہو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن نبی کچھ نہیں کر سکتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا ایمان ہے تم لوگوں کا. توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرماتا ہے کہ تم فرماؤ کہ اللہ پاک ہے تمہارے اس ایمان سے. ہاں تو نہیں میں مگر ایک انسان ہوں, انسان ہوں بھائی میرے. تو انسان ہونے کا کس نے انکار کیا؟ تو انسان ہے تو دوسرے انسان کو اللہ عرش پر نہیں بلایا, ایک ہی انسان کو اللہ نے عرش پہ بلایا, یعنی اس کی خصوصیت الگ ہے نا ان کی. ارے اللہ کے رسول تو اپنے جان کے برے بھلے کے بھی مالک نہیں ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ہم نے یہ کب کہا کہ نبی خود سے مالک ہیں؟ نبی کو اللہ نے مالک بنا دیا, خالق کل نے مالک کل بنا دیا. دو جہاں کی قدرتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ہاں تم فرما مجھے اللہ سے کوئی نہیں بتا پائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ مجھے نہیں پاؤں گا. ہاں تم فرما دو کہ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں. اللہ کے رسول ہمارے برے بھلے کے مالک نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دے وہ مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا عطا. بعد میں سلیمان علیہ السلام کی شان میں بیان فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا. دیکھو مالک ہونے کا ثبوت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. کہ اے سلیمان علیہ السلام یہ میری عطا ہے اور آپ چاہے روک لو چاہے آپ اس کو خرچ کرو بے حساب, کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. ہاذا عطاؤنا. عطائی صفات, عطائی اختیارات. اللہ نے اختیار عطا کیا ہے, اس کا ثبوت اللہ قرآن میں دے رہا ہے. ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اب تم کہہ رہے نبی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں, کچھ نہیں دیا. معاذ اللہ وہ تمہارا کوئی اور ہوگا نبی جس کو اختیار نہیں دیا. اور ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے. جب مقتدی کو اللہ نے اتنا دیا تو امام کو کتنا. مقتدی کا یہ عالم ہے. اللہ بیان فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ سلیمان علیہ السلام کی شان ہے اور سلیمان علیہ السلام سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے نبی کی شان ہے. تم نبی کی شان کو مانتے نہیں کیونکہ نبی کا منکر ہو تمہارے, اس لیے تو تم کو کافر کہا جاتا ہے. چولہا نہیں جلتا تھا, حضور پر بسر ہوتا تھا. ہاں جو ان کی عاجزی انکساری ہے, جو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ عاجزی انکساری ہے, شان بیان نہیں کرتے ہیں. جو وہ خود عاجزی کرے کوئی تو وہ خود کی عاجزی کو دوسرا بیان نہیں کر سکتے. غلام کا کام ہے اپنی مالک کی شان بیان کرے. ہاں ہم غلام ہیں, نبی ہمارے مالک ہیں, نبی ہمارے آقا ہیں. تم اگر آقا مانتے ہو تو تم کو شان بیان کرنا چاہیے, عاجزی بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں آج تم کیسے غلام ہو کہ نبی کے شان میں ایسی تم گستاخی کر رہے ہو. نبی کو کچھ نہیں دیا گیا, ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ ارے یار تم جب عیسائی کے پاس جاؤ گے عیسائی لوگ کہے گا کہ تمہارے نبی کو تو کوئی اختیار نہیں تھا, تمہارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے تھے کہ تم گھر میں جو چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, تم کیا کھا کے آیا ہو وہ بھی جانتا ہوں. یعنی علم غیب ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو گھر کے باہر کا سب چیز جانتے ہیں اور ہمارے نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو عیسائی کے سامنے جیتو گے کیسے؟ تم ذلیل ہونا پڑے گا. تم ایسا اسلام عیسائی کے پاس لے کے جاؤ گے تم ذلیل ہو جاؤ گے عیسائی کے پاس. اور الحمدللہ ہم جو اسلام پہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جھلک ہے. ہمارے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کروڑوں گنا زیادہ علم عطا فرمایا ہے. ہاں ہاں یہ تم لوگوں کی وجہ سے آج اسلام دنیا میں رسوا ہو رہا ہے. ہاں اسلام کو عیسائی کے سامنے ہم اسلام پرچار تمہارا اسلام لے کے نہیں جا پائیں گے. ہاں الحمدللہ احمد رضا کے نقش قدم پر چلو اور وہ اسلام لے کر جاؤ عیسائی کے پاس تو عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا. لیکن تمہارے کہنے پر اگر ہم جائیں گے عیسائی کے پاس تو عیسائی کلمہ نہیں پڑھے گا بلکہ تم خود عیسائی بنو گے. ہاں مشرکوں سے اب خود مشرک کافر تم ثابت ہو گئے نا. تم تو ایک معجزہ کا انکار کیے, قرآن کا بھی انکار کیے,
تم نے عطائی علم کا ثبوت بھی دے دیا، عطائی اختیارات کا ثبوت بھی دے دیا، مدبرات کا ثبوت بھی دے دیا، ہر چیز کا ثبوت بھی دے دیا میں نے۔ کفار مکہ اور ہمارے میں ہزاروں فرق ہے، لاکھوں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، سب بتا دیا۔ اور تم کفار مکہ کی دلالی کرتے ہوئے کفار مکہ کو تم جو ہے پکا مسلمان ثابت کرنے کی، کفار مکہ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ثابت کرنے کی تم بھرپور کوشش کیے، کیونکہ تم ان کے دلال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے شر سے جو ہے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تم جیسے گمراہ لوگوں سے ہم کو دور رکھے، اور تم پر اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے، آمین۔